अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से मेरे भेजे हुए कंटेंट को सुनते हैं। और उन लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो लाइक करते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं। सब्सक्राइब करने वालों ने तो वाक़ई मुझे तोहफ़ा दे दिया है। और बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए आप सबका। चलिए आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की कहानी है फिर से हमारे डीएसपी मिस्टर मलिक सफदर हयात की डायरी से। और बहुत अच्छी कहानी है, एक अलग सी कहानी है। पहले के लोग हों या अब के लोग, जो पैसे वाले होते थे, पता नहीं वो लोग अपने आप को क्यों खुदाई फौजदार समझते थे, अपने आप को क्यों सबसे बड़ा समझते थे। पता नहीं कैसे-कैसी उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं और हरकतें करते थे। मतलब अब के लोग भी वही हैं कि वो पैसा है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो भी करें सब सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हमारा रब भी तो है, हमारा मालिकुल मुल्क भी तो है। उसको भुला बैठते हैं और अपने आप को ही उसकी जगह रख लेते हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो आज भी ऐसे ही एक चौधरी का किस्सा है। हम शुरू करते हैं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो आप लोगों ने उसको अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स लिखने हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सीधी चाल। फरवरी के इब्तिदाई अयाम थे। सर्दी का जोर टूट चुका था। मौसम बड़ा खुशगवार और फरहत बख्श हो रहा था। ऐसी ही एक सुबह मैं नाश्ते से फारिग होकर थाने जाने की तैयारी कर रहा था कि क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं अपने क्वार्टर के इकलौते कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस वक्त उमूमन कोई नहीं आया करता था। थाने में अगर मेरी ज़रूरत पेश आ जाती तो वो लोग दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मेरा इंतज़ार करते थे, क्योंकि चंद मिनट बाद तो मुझे थाने के अंदर पहुंचना ही होता था। इसका मतलब यही था कि कोई इमरजेंसी हो गई थी या फिर उसी लम्हे एक मर्तबा फिर दस्तक की आवाज़ उभरी। ये और उससे पहले वाली होने वाली दस्तक में एक ख़ास नोयत की एहतियात और नज़ाकत पाई जाती थी। जैसे दरवाज़ा बजाने वाला हाथ किसी मर्द का नहीं बल्कि किसी नाजुक अंदाम हसीना का हो। कोई हसीना सुबह ही सुबह मेरा दरवाज़ा खटखटाने क्यों चली आएगी? मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए सहन उबूर करके बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। और इससे पहले कि वहां तीसरी मर्तबा दस्तक की आवाज़ उभरती, मैंने कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी, और तस्दीक भी डबल। यानी वहां पर एक नहीं बल्कि दो हसीनाएं खड़ी थी। मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी उनके चेहरों का जायज़ा लिया और कदरे सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है? तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? उन्होंने बैक वक्त दाएं बाएं देखा, जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उन्हें वहाँ किसी ने देखा तो नहीं। फिर उनमें से एक ने राजदाराना लहजे में कहा, थानेदार जी, हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं, हमें अंदर आने दें। मैंने टटोलती हुई नज़र से सरतापा उनका जायज़ा लिया। फिर लम्हाती सोच विचार के बाद एक फैसले पर पहुँचते हुए गहरे संजीदगी से कहा, ठीक है, आ जाओ। वो दोनों मेरे क्वार्टर में दाखिल हो गई। मैंने बैरूनी दरवाज़ा भेड़ दिया और उन्हें अपने पीछे चलाते हुए कमरे में ले आया। मैं खुद एक कुर्सी पर बैठ गया और उन्हें चारपाई पर बैठने को कहा। उन्होंने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। वो दोनों तकरीबन हम उम्र नज़र आती थी, लेकिन कद व कामत और जसामत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। उनमें से एक दराज कामत गंदुमी रंगत की थी, जबकि दूसरी पस्ता कामत और गोरी चिट्टी थी। ये लड़की हुस्न और जमाल में भी दूसरी दराजकद लड़की से कहीं बढ़कर थी। मैंने बारी बारी उनके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, हाँ बताओ, आप लोग मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करने आई हो? और उधर थाने में आने के बजाय इधर मेरे क्वार्टर का रुख क्यों किया? लेकिन इन सवालात का जवाब देने से पहले अपना तारुफ करा दो। थानेदार जी, दराज कामत लड़की ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम जमीला है और ये नबीला। उसने अपनी साथी लड़की की जानिब इशारा किया और मजीद बताया, हम दोनों इसी कस्बे की रहने वाली हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है हम थाने के बजाय इधर क्यों आई हैं, तो वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुई।
پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، دراصل بات یہ ہے کہ ہم چھپ چھپا کر یہاں آئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتی کہ کسی کو ہمارے آنے کا یہاں پر پتہ چلے۔ اگر ہم تھانے میں آتی تو آپ کے عملے کو خبر ہو جاتی۔ اچھا، میں نے گھور کر جمیلہ کی طرف دیکھا۔ تم لوگ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے آئی ہو، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی سنگین مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ اب تک صرف جمیلہ نے ہی مجھ سے بات کی تھی۔ گوری چٹی نبیلہ اس کے پہلو میں خاموش بیٹھی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی عمریں 20 اور 25 کے درمیان تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ نبیلہ 23 سال کی اور جمیلہ 25 سال کی تھی۔ اس مرتبہ بھی جمیلہ ہی نے میرے سوال کا جواب دیا، بلکہ یہ جواب نما سوال تھا۔ تھانے دار صاحب، مسئلہ واقعی سنگین ہے اور آپ وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد، اور میرا مطلب ہے نبیلہ کی مدد ضرور کریں گے۔ مسئلہ سنے بغیر میں تم لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی بتا دو کہ تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تم دونوں بہنیں تو نہیں ہو سکتی؟ ہم دونوں بڑی گہری سہیلیاں ہیں، جمیلہ نے بتایا۔ اسی دوستی کی وجہ سے نبیلہ کا دکھ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، جو میں اسے لے کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ صرف آپ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی ایماندار اور اصول پرست تھانے دار ہیں۔ غلط بات کو امیر، وزیر یا چودھری بھی کر رہا ہو تو آپ اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے اور نہ ہی اس سے دب کر نا انصافی کرتے ہیں۔ آپ اپنے فرائض میں کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ تم نے میرے بارے میں جو کچھ بھی سنا ہے وہ غلط نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تحمید خاصی طویل ہو گئی ہے، اب تم نبیلہ کے مسئلے کی طرف نہیں بلکہ خود نبیلہ اپنا مسئلہ مجھے خود بتائے۔ نبیلہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے توقف سے مستفسر ہوئی۔ تھانے دار جی، کیا بیٹیاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں؟ نہیں، میں نے آنکھیں سکیڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سوال کے الفاظ میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا۔ یہ بات تم سے کس نے کہہ دی ہے؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، انہیں نہ تو بوجھ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بھیڑ بکریاں، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ لیکن مجھے تو ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے لہجے کی گلوگیری کو دیکھتے ہوئے میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، نبیلہ، لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، خصوصاً تمہارے رشتے یا شادی کے حوالے سے؟ میرا انداز بالکل درست ثابت ہوا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تمہاری ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں اور روندھی ہوئی آواز نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹی، مجھے تھانے داری کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ جس طرح تم اپنے ہاتھوں اور ان کی انگلیوں کو پہچانتی ہو، بالکل ویسے ہی میں اپنے پاس آنے والے لوگوں اور ان کے مسائل سے واقف ہو جاتا ہوں۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تمہاری ذہنی کیفیت اور جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے والدین زبردستی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں ذرا بھی پسند نہیں، اور یہ کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، ہے نا؟ نبیلہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے استفسار کے جواب میں کچھ کہتی، جمیلہ جلدی سے بول اٹھی۔ اس کے لہجے میں دنیا و جہاں کی حیرت سمٹ آئی تھی۔ تھانے دار جی، کیا یہ کہانی ہم سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے؟ نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا، پہلے تم دونوں یہاں پہنچی ہو اور پھر یہ کہانی۔ میں نے بتایا ہے نا، میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نبیلہ کے بارے میں ایک اندازہ قائم کیا ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ یہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ یا تو غیب داں ہیں یا پھر کوئی نجومی۔ جمیلہ نے حیرت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گناہگار نہ کرو بیٹی، میں نے تنبیہی انداز میں انگلی ہلاتے ہوئے جمیلہ سے کہا۔ غیب داں صرف اللہ کی ذات ہے اور علم نجوم سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب میرے پیشہ ورانہ تجربے کا نچوڑ ہے۔ اگر میں نے کچھ بھی غلط کہا ہے تو تم اس کی تردید کر سکتی ہو۔ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے تھانے دار جی، نبیلہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، تم لوگوں کی آمد سے قبل میں تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ تم لوگوں نے جو کچھ بھی کہنا ہے مختصراً اور مؤثر الفاظ میں کہہ ڈالو، ورنہ ادھر سے مجھے کوئی ادھر بلانے آ جائے گا تو تمہاری میرے پاس موجودگی کا راز کھل جائے گا، اور تم لوگ ایسا نہیں چاہو گی۔ نبیلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی،
جمیلہ، تم ہی جلدی جلدی تھانے دار جی کو سب کچھ بتا دو، میں ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکوں گی۔ نبیلہ کا اشارہ پا کر جمیلہ شروع ہو گئی۔ آئندہ 10 منٹ کی گفت و شنید میں نبیلہ کے جو تازہ ترین حالات مجھ تک پہنچے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی نبیلہ کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ نبیلہ نہایت ہی حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بعض اوقات ان کا حسن ہی سب سے بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ بیچاری نبیلہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی۔ وہ گاؤں ہی کے ایک نوجوان انور کو پسند کرتی تھی اور ظاہر ہے اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں عائشہ بی بی کو اس کے جذبات، احساسات اور پسند کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کی شادی چودھری مشتاق سے کرنا چاہتی تھی، لیکن نبیلہ کے مطابق چودھری مشتاق ایک عیاش شخص تھا اور عمر میں اس کے باپ سے بھی 10 سال بڑا تھا۔ شادی کا لفظ وہ اس کی سوتیلی ماں کو تسلی دینے کے لیے استعمال کر رہا تھا، ورنہ اس کی نظروں میں نبیلہ کی حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ چند روز تک اس دلکش کھلونے سے اپنا دل بہلاتا اور پھر اسے بھی پھینک دیتا۔ ایک شادی شدہ اور پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں والا شخص تھا وہ۔ اس عمر اور حالات میں وہ نبیلہ سے باقاعدہ شادی کر کے حویلی میں اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبیلہ اور جمیلہ کو یقین تھا کہ اگر چودھری مشتاق نے عائشہ بی بی سے ایسی کوئی بات کی تھی تو یہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور عائشہ بڑی خوبصورتی سے یہ دھوکہ کھا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چودھری مشتاق واقعی اس کی بیٹی کو چودھرائن بنائے گا۔ اس طرح وہ خود بھی چودھری کی ساس بن جائے گی، پھر پورے گاؤں میں اس کی ٹور نکل آئے گی۔ نبیلہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس کی ماں کو سمجھاؤں تاکہ وہ چودھری مشتاق کا خیال اس کے ذہن سے نکال دے۔ اسی مقصد سے وہ دونوں میرے پاس آئی تھی۔ ان کی نظر میں ایک میں ہی تھا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ بھی کروں، عائشہ بی بی کو سمجھاؤں یا چودھری سے بات کروں، نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نبیلہ چودھری مشتاق کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے۔ میں نے پوری توجہ سے یہ قصہ سنا اور جمیلہ کے خاموش ہونے پر نبیلہ سے پوچھا، نبیلہ بیٹی، کیا تمہارا باپ حیات ہے؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ میرے ابو کا نام حیات ہی ہے۔ میں نے تمہارے ابو کا نام نہیں پوچھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ جی ہاں، میرے ابو زندہ ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہارے باپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابو کو تو سب پتا ہے جی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو کیا تمہارا باپ بھی اس سازش میں اپنی بیوی کا حامی ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی صورت سے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب انداز میں بولی، گھر میں صرف امی کی چلتی ہے۔ جمیلہ نے اپنی دانست میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ نبیلہ کی امی بڑی جلال والی اور منمانی کرنے والی عورت ہے۔ حیات چاچا کی تو اس کے سامنے ذرا نہیں چلتی، گھر میں ایک طرف کسی کونے میں بیٹھا خاموش رہتا ہے۔ کچھ عورتوں کا تو یہ خیال ہے کہ بولتے بولتے اچانک وہ خاموش ہو گئی تو میں نے دریافت کیا، ہاں ہاں بتاؤ، بعض عورتوں کا حیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ عائشہ نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلایا ہوا ہے، جمیلہ نے بتایا۔ اس لیے چاچا حیات الو بنا ایک طرف پڑا رہتا ہے اور بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ الو کے گوشت اور خون کے حوالے سے متعدد داستانیں سالہ سال سے چلی آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی بھی ہو، لیکن اس سلسلے میں چونکہ میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، اس لیے کوئی حتمی رائے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ سنا ہے الو کا خون اور گوشت مختلف قسم کے سفلی عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جمیلہ کی وضاحت کے جواب میں ایک گہری سانس خارج کی اور نبیلہ سے پوچھا، تمہارے اور بہن بھائی بھی تو ہوں گے؟ صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولی، اس کا نام یعقوب ہے، جس کی عمر 15 سال کے قریب ہوگی۔ 15 سال کوئی کم عمر نہیں ہوتی نبیلہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس عمر میں لڑکا بھرپور جوان ہوتا ہے اور بھائی تو ہمیشہ بہنوں کے حامی رہتے ہیں۔ کیا یعقوب کو تمہارا کوئی خیال نہیں؟ اسے تمہارے حالات کی کوئی خبر تو ہوگی؟
جسے خود اپنی خبر نہ ہو وہ دوسرے کی کیا خبر رکھے گا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی خبر نہ ہو کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز ایسی بھررائی تھی کہ میرے سوال کے جواب میں وہ کچھ نہ بتا سکی۔ اس نازک مرحلے پر اس کی دوست جمیلہ مدد کو لپکی۔ اس نے بتایا، تھانے دار جی، یعقوب مستانہ ہے، اللہ لوک ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں بیٹی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبیلہ کے نامساعد بلکہ افسوسناک حالات سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے تھے، اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس مصیبت سے میں ضرور نکالوں گا۔ لہٰذا میں نے اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اور آئندہ کے لیے چھپ چھپا کر تھانے یا میرے کوارٹر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارا مسئلہ بڑی حد تک توجہ سے سن لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے۔ میں اپنے طور پر تھوڑی تفتیش کروں گا، اگر تمہارے بیان کردہ حالات میں صداقت نظر آئی تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ عائشہ بی بی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کہیں بھی تمہاری شادی نہیں کر سکے گی۔ اس سلسلے میں تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی، اور آپ پورا بھروسہ رکھیں کہ میں نے ایک ذرا سا بھی جھوٹ آپ سے نہیں بولا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر روئے سخن جمیلہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں جی، جمیلہ نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ چاچا چاچی تو بہت اچھے ہیں جی، نبیلہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میرا مطلب ہے جمیلہ کے امی اور ابو۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا تھا بیٹی، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جمیلہ بولی، نبیلہ واقعی سچ کہہ رہی ہے تھانے دار جی، میرے ابو اور امی بہت ہی سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا ہے۔ مجھے یقین ہے ہماری شادیاں بڑے امن و امان سے ہو جائیں گی۔ تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ ہم 3 بہنیں ہیں، جمیلہ نے بتایا، ہمارا کوئی بھائی نہیں۔ بیٹی یا بیٹا دینا قدرت کے ہاتھ میں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان معاملات میں انسان کا بس نہیں چلتا، ویسے بھی بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تم بہنوں کو بھائی کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ قدرت کی طرف سے جو عطا ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی محرومی ہو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس حکمت کو اگر عملی زندگی میں داخل کر لیا جائے تو جیون پرسکون اور پرامن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے تسلی و تشفی دے کر انہیں اپنے کوارٹر سے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی یونیفارم پہنی اور اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ تھانے کے حالات معمول کے مطابق تھے۔ اس روز میں خلاف معمول تھوڑی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے میری اس دیری کو محسوس نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج کل راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ بزرگوں کو کہتے سنا ہے اور میرے تجربے میں بھی آیا ہے کہ اپنی خوشی، سکون، آسانی، آرام اور چین کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان معاملات کو جتنا محدود رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اگرچہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر خوشیوں کو فوراً ہی نظر لگ جایا کرتی ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ اس روز میرے ساتھ پیش آیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ان دنوں تھانے میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں تھانے آیا تو ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں آ گیا۔ وحید ایک تجربہ کار اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے چند ہی ماہ ہوئے تھے ابھی، اور اس مختصر مدت میں نے وحید کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آزمائش کے لیے 1-2 مشن میں اسے اپنے ساتھ بھی رکھا تھا اور اس کی کارکردگی کو تسلی بخش پایا تھا۔ فارغ اوقات میں وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور ہمارے درمیان دنیا کے ہر موضوع پر آزادانہ گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ وحید راٹھور کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے پہلی ہی ملاقات میں دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ اس روز بھی میں اور وحید اپنی فرصت اور فراغت پر بات کر رہے تھے کہ یہ چرچا قدرت کو پسند نہیں آیا اور دوپہر سے پہلے ہی ہمارے لیے مصروفیت کی بھرمار ہو گئی۔ 3-4 ایسے معاملات آن پڑے تھے کہ انہیں نمٹانے میں شام ہو گئی۔ ذرا سانس لینا نصیب ہوا تو مجھے یاد آیا کہ نبیلہ والے مسئلے پر مجھے وحید راٹھور سے بات کرنا تھی۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، مقامی ہونے کے ناطے اسے یہ آسانی حاصل تھی کہ وہ وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا اور ان کے حوالے سے بنسبت زیادہ سہولت کے ساتھ معلومات اکٹھا کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وحید وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وحید راٹھور کی عمر 35 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ پکے رنگ کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے بھاری بھرکم مونچھیں رکھ چھوڑی تھی، سر کے بال بھی آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ وہ کم گو تھا اور ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، لیکن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی کم گوئی غائب ہو جاتی تھی، البتہ لہجے کا ٹھہراؤ برقرار رہتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، اس گاؤں کے میں ایک ایک بندے کو جاننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن دعا سلام تو تقریباً سب کے ساتھ ہے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی بات کو سوالیہ جملے پر چھوڑا تو میں نے کہا، فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روک تھام نہ کی گئی تو آگے چل کر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، دراصل میں گاؤں کے چند لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں چودھری مشتاق، حیات احمد اور اس کی بیوی عائشہ بی بی، اور ان دونوں کی بیٹی نبیلہ اور بشیر ترخان کا بیٹا انور علی کے نام شامل ہیں۔ وحید راٹھور نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب، ان تمام افراد کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کس قسم کی معلومات درکار ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ حیات احمد کی بیوی عائشہ اپنے خاوند کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ وہ بیچارہ کسی الو کی مافک گھر کے کونے کھدڑوں میں پڑا رہتا ہے، گھر کے کسی معاملے میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا، اور عائشہ بالا ہی بالا نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے والی ہے، جبکہ نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے اور بشیر ترخان کے بیٹے انور علی کو پسند کرتی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں اس کہانی کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں بشیر ترخان کے لڑکے یعنی اکلوتے لڑکے انور علی کو تو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی نبیلہ اس کو پسند بھی کرتی ہے۔ البتہ جہاں تک حیات احمد کی گھر والی عائشہ کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ خاصا گڑبڑ ہے۔ خاصا معاملہ گڑبڑ ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور رازدارانہ انداز میں بتانے لگا، ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق عائشہ اچھے کردار کی عورت نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلا رکھا ہے۔ میں نے بدستور چونکے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، کہیں تمہارا اشارہ اس جانب تو نہیں؟ نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ جناب، الو کے گوشت والی کہانی تو میرے علم میں نہیں، میرا اشارہ چودھری صاحب کی طرف ہے۔ چودھری صاحب؟ تمہارا کہنے کا مطلب ہے چودھری مشتاق؟ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ جی، میں چودھری مشتاق کی ہی بات کر رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا، چودھری مشتاق اور عائشہ کا آپس میں کیا تعلق؟ ملک صاحب، میں نے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، وحید راٹھور نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا اس لیے دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ لمحاتی توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، مگر گاؤں میں عائشہ کے حوالے سے کوئی اچھا تاثر نہیں پایا جاتا۔ لوگ ظاہر ہے چودھری سے ڈرتے ہیں اور اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں عائشہ کوئی با کردار عورت نہیں۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چودھری مشتاق سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ تو کیا چودھری مشتاق اس ٹائپ کا بندہ ہے؟ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ ASI نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں نے سنا ہے چودھری مشتاق 60 کے پیٹے میں ہے اور عائشہ بھی 45 کے قریب۔ اس عمر میں جبکہ اولاد بھی جوان ہو چکی ہو، انسان میں خاصا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لیکن میں نے پرسوچ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وحید راٹھور نے جلدی سے کہا، ملک صاحب، آپ نے مردوں کے حوالے سے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ساٹھا پاٹھا، تو اپنے چودھری مشتاق کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں متوقف ہوا اور پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ 45 سال کی ہے، لیکن شاید آپ نے اسے دیکھا نہیں۔ ہاں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ میں نے گہری سنجیدگی میں اسبات میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہ بہت خوبصورت عورت ہے،
وحید نے پرمعنی لہجے میں کہا۔ دیکھنے میں 30 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، عائشہ نے سدا بہار جوانی پائی ہے۔ ایک ساٹا پاٹھا اور دوسری سدا بہار، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ لیکن وحید، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے متذبذب انداز میں کہا، اگر عائشہ اس درجے پر چودھری سے متعلق رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی چودھری سے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس میں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ یہی بات مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے ملک صاحب، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا ہے تو میں اس معاملے میں غور کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یقین تو بالکل نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے، عائشہ ایک حسین و جمیل عورت ہے اور اس کی بیٹی نبیلہ بھی اسی پر ہی گئی ہے، لیکن چودھری مشتاق اس کے مزاج کا آدمی نہیں کہ وہ کسی مرحلے پر ان سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند والی بات ہوگی۔ چودھری اپنی عیاشی کے لیے تو… خیر چھوڑے ملک صاحب، مجھے مر کر خدا کو جواب دینا ہے۔ میں کسی کی عیب جوئی کر کے خواہ مخواہ گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ میں بھی نہیں چاہوں گا کہ تم گنہگار ہو، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، لیکن یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس شادی والی کہانی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی تحقیق کرنا پڑے گی ملک صاحب، وہ پرعزم انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی اس منصوبے پر کام شروع کر دو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور جیسے ہی کوئی مثبت یا منفی نتیجہ سامنے آئے تم فوراً مجھے آگاہ کرو، اس کے بعد میرا کام شروع ہوگا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملک صاحب، وحید راٹھور نے فرما برداری سے کہا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وحید، تم میرے بھروسے کے آدمی ہو، اس بات کو خود تک ہی محدود رکھنا۔ میں نے ذرا توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ دراصل آج صبح عائشہ کی بیٹی نبیلہ اپنی ایک سہیلی جمیلہ کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھے ان تشویشناک حالات سے آگاہ کیا ہے اور ساتھ ہی روتے روتے مجھ سے یہ التجا کی ہے کہ میں کسی بھی طرح اس کی شادی کو روکنے کی کوشش کروں۔ وہ چودھری مشتاق سے شدید نفرت کرتی ہے، اس کی خواہش تو یہی ہے کہ بشیر ترخان کے لڑکے سے اس کی شادی ہو۔ مجھے تو یہ بچی نبیلہ بہت ہی دکھی اور ستم رسیدہ لگتی ہے۔ جو حالات آپ نے بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو نبیلہ واقعی ہمدردی اور مدد کی مستحق ہے۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جس حد تک ممکن ہو اور ہمارے اختیار میں ہو ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش رہا اور پھر مجھ سے سوال کر دیا، ملک صاحب، نبیلہ آج صبح تھانے کس وقت آئی تھی؟ وہ تھانے نہیں بلکہ میرے کوارٹر پر آئی تھی، میں نے جواب دیا۔ اس وقت میں تھانے آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اسی لیے آج تھانے میں قدرے دیر سے میں اپنے کمرے میں پہنچا ہوں۔ اوہ، اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ مجھے صرف 2 دن دے دیں، میں تیسرے دن آپ کو اس معاملے کی پوری رپورٹ دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس موضوع پر ہم 2 دن بعد یعنی تیسرے روز بات کریں گے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ASI وحید راٹھور نے مجھ سے 2 دن کی مہلت لی تھی، لیکن اسے یہ تحقیق مکمل کرنے کا بھرپور موقع نہ مل سکا، کیونکہ دوسرے دن کی صبح ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ معاملہ کسی اور ہی سانچے میں ڈھلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ فروری کی 8 تاریخ کو میں تھانے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آ گیا۔ مجھے اپنے کمرے کے باہر شور سنائی دیا، جیسے چند افراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔ میں نے کانسٹیبل گل فراز کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا، صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ گل فراز، یہ باہر کیا مچھلی بازار بنا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، ملک صاحب، چودھری کے بندے ایک جوان کو مارتے ہوئے تھانے لائے ہیں، وہ اس کے خلاف کوئی اغوا شغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ بدبخت؟ میں نے کانسٹیبل سے استفسار کیا۔ وہ کمزاد بدبخت یہ ہے تھانے دار صاحب، کانسٹیبل کے بجائے کسی اور نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر گل فراز کے عقب میں دیکھا۔ کھلے دروازے میں بولنے والا چہرہ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا دراز قامت شخص تھا جس نے ایک جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ بدبخت شخص یہی تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے 2-3 مزید افراد بھی نظر آئے، جن میں ایک خوبصورت عورت بھی شامل تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک پستہ قامت بندے نے معطوف شخص کو بازو سے تھام لیا اور قدرے درست لہجے میں بولا،
تھانے دار جی، اس کمینے کو حوالات میں بند کر دیں۔ مجھے اس بندے کا انداز بہت برا لگا۔ میں نے معطوف شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی سے پوچھ لیا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا، میرا نام خوشیہ ہے اور ہم چودھری صاحب کے خاص بندے ہیں۔ اس نے اپنے دراز قامت ساتھی کی جانب اشارہ کیا، یہ دارا ہے، دارا مرکی والا۔ مذکورہ دراز قامت شخص کی ایک کان میں بالی ڈلی ہوئی تھی۔ گاؤں دیہات میں کان کے اس زیور کو مرکی کہا جاتا ہے۔ مرکی والا ہٹا کٹا شخص وہی تھا جس نے اس جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ خوشیہ نے اسی حوالے سے اپنے ساتھی کا تعارف کرایا تھا۔ میں نے گھور کر پستہ قامت خوشیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف تو کرا دیا۔ تم دونوں کے انداز ہی سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پیچھے کسی طاقتور بندے کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ خوشیہ میرے سوال پر بری طرح چونکا، پھر اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جناب تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ میں تھانے دار ہوں تو تھانے داری بھی مجھے کرنے دو، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بتانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کس کو حوالات میں بند کرنا ہے اور کس کو ڈرائنگ روم کی سیر کروانا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جناب آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، دارا مرکی والا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم تو ایک خطرناک مجرم کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے ہیں اور آپ الٹا ہمیں ہی جھڑک رہے ہیں۔ میں الٹا جھڑک رہا ہوں یا سیدھا، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ دارا تم پہلی فرصت میں اس کا کالر چھوڑ دو۔ دارا نے ایک لمحے کے لیے مجھے متذبذب نظروں سے دیکھا، پھر اس مسکین صورت شخص کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس نے سکھ کی ایک گہری سانس لی اور تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ شکل و صورت سے ایک بھلا مانس آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، ہاں بھائی نام کیا ہے تمہارا؟ جی میں انور علی ہوں، وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولا۔ انور علی؟ مجھے یہ نام شناسا سا محسوس ہوا لیکن فوری طور پر کچھ یاد نہ آ سکا۔ میں نے انور علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ایسا کون سا خطرناک جرم کیا ہے جو یہ لوگ تمہیں یوں ڈھکیل گھسیٹ کر یہاں لائے ہیں؟ اس کا جرم میں بتاتی ہوں تھانے دار جی، ان کے ساتھ آنے والی ایک خوبصورت عورت نے غسیلے لہجے میں کہا۔ اس مردود نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ بی بی تم کون ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا نام عائشہ بی بی ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور میری اکلوتی بیٹی کا نام ہے نبیلہ۔ اوہ، ایک منظر میری یادداشت میں گھوم کر رہ گیا۔ کیا تم حیات احمد کی بیوی ہو؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک پہچانتے ہیں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر انور علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس شیطان نے میری بیٹی نبیلہ کو ورغلا کر پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے۔ آپ اس کے خلاف پرچہ کاٹے جی، اور اس کی اتنی پٹائی کریں کہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر نبیلہ کا پتہ بتائے۔ اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ تھانے دار جی، ان دونوں سانڈوں نے پہلے ہی مجھے بہت مارا ہے، انور علی نے فریادی لہجے میں کہا۔ میں چودھری مشتاق کے ڈر سے مار کھاتا رہا، ورنہ اگر یہ چودھری کے بندے نہ ہوتے تو۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے جس کی بھی قسم لے لے جناب، میں سچ کہتا ہوں میں نے نبیلہ کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے جی، عائشہ چیخ کر بولی۔ ایسی گھٹیا حرکت اس کمینے کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کہانی اب کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے کل صبح ہی نبیلہ کو دیکھا تھا اور ASI وحید راٹھوڑ کی زبانی عائشہ کے حسن و جمال کی جو داستانیں سنی تھی وہ لفظ بلفظ درست ثابت ہو رہی تھی۔ اس کہانی کی ابتدا ہی میں نے انور علی، نبیلہ اور عائشہ، حیات احمد اور چودھری مشتاق کے حوالے سے کافی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ نبیلہ اور انور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آگے چل کر شادی کی خواہش رکھتے تھے، مگر عائشہ اپنی بیٹی نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرانے کی خواہاں تھی۔ نبیلہ چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی، بلکہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی، اور اس بے جوڑ غیر منطقی شادی کو رکوانے کے لیے وہ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے اپنی سہیلی جمیلہ کے ہمراہ میرے کوارٹر پر آئی تھی۔
سچی بات تو یہ ہے کہ انور علی مجھے ایسا شخص محسوس نہیں ہوتا تھا جو نبیلہ کے اغوا میں ملوث رہا ہو۔ دوسری جانب چودھری کے دو مستنڈوں کا انور علی کو زد و کوب کرتے ہوئے تھانے تک لانا یہ ظاہر کرتا تھا کہ چودھری انور کو کسی لمبے چکر میں طویل عرصے کے لیے فٹ کرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایسا ممکن بھی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ نبیلہ کب اور کتنے بجے سے لاپتہ ہے۔ اس کے بعد یہ تحقیق قدرے سہل ہو جاتی کہ اس کے اغوا میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو گزشتہ روز صحیح سلامت اسے اپنے کوارٹر سے رخصت کیا تھا۔ میں نے عائشہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، بی بی تم انور کو کمینہ، کمزاد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہو، اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تم کس بنا پر اسے مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ یہ منحوس ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ انور کی طرف نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اسے ورگلاتا رہتا تھا، پیار محبت کی پٹیاں پڑھا پڑھا کر اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ نبیلہ کی گمشدگی میں کسی اور کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا تھانے دار جی، میں تو کہتی ہوں اسے فوراً پھانسی پر لٹکا دیں۔ عائشہ کا منہ کھلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک لڑاکا اور زبان دراز عورت ہے۔ اپنی آواز کی بلندی اور الفاظ کی چڑھائی کے بل پر وہ مد مقابل کو چت کرنے کے چکر میں رہتی ہے۔ ایسی تیز ترار اور جھگڑالو عورتوں سے نپٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے حیات احمد کی بے بسی اور بے کسی کا 101% یقین ہو گیا۔ جمیلہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق عائشہ نے حیات کو الو کا گوشت کھلا رکھا تھا، جبھی وہ الو بنا گھر کے ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن عائشہ کے جلال اور کمال کو دیکھتے ہوئے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ایسی عورتوں کو الو کے گوشت یا افری کے گوریلے کی چربی کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان کی دھار ہی سے کام نکال لیتی ہیں۔ اس مزاج کی عورتوں کے شوہر یا تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر خود کو تپیدق میں مبتلا کر کے ساری عمر خون تھوکتے رہتے ہیں۔ میں نے عائشہ کے مطالبے کے جواب میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی اگر میں انور کو پکڑ کر فوراً پھانسی پر لٹکا دوں گا تو پھر تمہاری بیٹی کا سراغ کیسے ملے گا؟ یہ تو پھانسی پر لٹکنے کے بعد کچھ کہنے اور سننے یا بتانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے تم جلد بازی سے کام نہ لو اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ اسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ ندامت آمیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ جی میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مردود کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ نے چودھری مشتاق کے بندوں کے زور پر اسے تھانے پہنچا دیا ہے۔ اس وقت وہ میرے قبضے میں ہے، تم اس کے ادھر ادھر ہونے کی ذرا بھی فکر نہ کرو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر دارا مرکی والا اور خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم دونوں باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اگر کسی مرحلے پر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ انہوں نے متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتے، میں نے قدرے درست لہجے میں کہا، تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ گمشدہ لڑکی کی ماں سے میں بات کر رہا ہوں نا، اور تمہارا پیش کردہ ملزم بھی میرے قبضے میں ہے۔ پھر میں نے کانسٹیبل گل فراز کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، ان دونوں کو بتاؤ کہ تھانے کا برآمدہ کس طرف ہے اور اس برآمدے میں لکڑی کی بینچ کدھر رکھی ہوئی ہے۔ گل فراز میرا اشارہ پا کر ان کی جانب بڑھا تو وہ ناگوار نظروں سے کانسٹیبل کو گھورتے ہوئے خود ہی برآمدے کی سمت قدم بڑھانے لگے۔ کانسٹیبل نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے کہا، گل فراز تم انور کو حوالدار کے پاس لے جاؤ اور خود بھی وہیں بیٹھو، اس سے میں بعد میں بات کروں گا۔ اوکے سر، گل فراز نے فرما برداری سے کہا اور انور کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں اپنے سامنے بیٹھی تیز ترار عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا، بیبی تم فکر نہ کرو، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے اغوا میں انور کا ہاتھ ہے تو میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جسے دیکھ کر پھر کسی کو ایسے سنگین جرم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی۔ لیکن کیا جی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولی، میں نے کہا لیکن یہ کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو فوراً بازیاب کروں تو تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں عائشہ کی زبان کھلوانے اور اسے اپنے اعتماد میں لینے کے لیے غیر محسوس انداز سے گھس رہا تھا اور وہ گہری سنجیدگی سے بولی، جی میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم تو کریں۔
اس نے آپ حکم تو کرے کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا کہ اگر میں مضبوط سوچ کا مالک نہ ہوتا تو کسی زبردست غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہو جاتا۔ ان لمحات میں عائشہ کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات کوئی اور ہی زبان بول رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے لیے ذرا بھی پریشان نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، حکم صرف اتنا ہے کہ تم سے جو سوال کروں تم اس کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ جی پوچھیں آپ۔ وہ منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انور اور نبیلہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کی خواہش رکھتے ہیں؟ تھانے دار جی، یہ جو انور ہے نا، یہ بڑا ہی مکار اور عیار بندہ ہے۔ میں جانتی ہوں نبیلہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہی شیطان میری بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خود کو اس کا عاشق کہتا ہے۔ بھلا آپ بتائیں، یہ پیار محبت کی باتیں تو اچھی اچھی لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ پھر میری نبیلہ تو بڑی سیدھی سادی ہے، وہ اس چالاک کے لچھے دار باتوں میں آ گئی ہے۔ لگتا ہے جیسے اس بدبخت نے نبیلہ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ وہ تو اب میرے سامنے بھی زبان چلانے لگی ہے، میرا مطلب ہے زبان چلانے لگی تھی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، اس مردود نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کہاں لے کر جاج کر چھپایا ہوگا میری نبیلہ کو۔ عائشہ نے میرے سوال کے جواب میں جو جذباتی تقریر کی، اس میں کام کی بات کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ انور کے ورغلانے میں آ کر ہی صحیح، نبیلہ بھی اس سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن تمہیں اس رشتے پر سخت اعتراض تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنے مقصد کی طرف لا رہا تھا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی انور مجھے ایک آنکھ پسند نہیں، میں کبھی بھی نبیلہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ میری بیٹی تو شہزادی ہے، اس لنگور کا کیا اس سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ انور علی واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا، اسے لنگور کہنا سراسر زیادتی والی بات تھی۔ البتہ نبیلہ کے لیے شہزادی کا لفظ نہایت ہی موزوں اور مناسب تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ میں عائشہ کو جس ٹریک پر لانا چاہتا تھا وہ خود ہی ادھر آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی اور میں کوئی عملی قدم کرنے کے بجائے اطمینان سے بیٹھا باتوں میں مصروف ہوں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ میں اطمینان سے نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کر کے بھی کسی بھی سمت علل ٹپ دوڑنا بھی دانشمندی نہیں ہوتی۔ ایسی کارروائی کے نتیجے میں عموماً ناکامی اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نہایت ہوشیاری کے ساتھ وہ اشارے اور نقطے جمع کر رہا تھا جن کی مدد سے میں چند خطوط واضح کر سکتا اور ان خطوط پر چلتے ہوئے نبیلہ کو بازیاب کروا لیتا۔ پھر مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ اس کیس کا ملزم انور علی میری کسٹڈی میں ہے۔ عائشہ کے بعد میں اس کو اپنے سامنے بلاتا اور ایک کڑا انٹرویو کرتا۔ مجھے یقین تھا عائشہ اور انور سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں نبیلہ کا سراغ لگانے کی پوزیشن میں آ جاتا۔ میں نے عائشہ کے طنزیہ الفاظ کے جواب میں مصلحت بردار لہجے میں کہا، میں نے تمہاری بیٹی کو تو نہیں دیکھا، لیکن انور کے بارے میں تمہاری رائے سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، وہ تو بس اینوی سا ہی ہے۔ مجھے اپنے ہم خیال پا کر اس کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ جلدی سے بولی، آپ بڑے سمجھدار تھانے دار ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بچی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ انشاءاللہ، میں نے مستحکم لہجے میں کہا، تم جتنے خلوص سے تعاون کر رہی ہو اس کے بعد میں بھی پر امید ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تو تم نے عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے کہ نبیلہ کو انور سے نہیں بیانا ہے، لیکن تمہارے ذہن میں اپنی بیٹی کے حوالے سے کوئی نام کوئی رشتہ تو ہوگا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے ابھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا ہے۔ میں نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ابھی سوچا نہیں یا مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو؟ جی ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کی گڑبڑاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے دل اور دماغ میں چودھری مشتاق کے لیے ایک بڑی گنجائش ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بات بناتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ہمارے چودھری صاحب ہے ہی اتنے اچھے کہ گاؤں کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ میں سب گاؤں والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عائشہ، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، میرا اشارہ تمہارے دل اور دماغ کی طرف ہے۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ گاؤں والے چودھری کی عزت کس وجہ سے کرتے ہیں۔ کسی طاقتور شخص کے خوف اور ڈر کے سبب اس کا احترام کیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہو جاتا۔ بہرحال عائشہ نے میرے معنی خیز سوال کے جواب میں بتایا، جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی چودھری مشتاق کی عزت کرتی ہوں۔ اور تمہاری بیٹی نبیلہ؟
चौधरी से शदीद नफरत करती है। जी हाँ न, जी नहीं, वो लड़खड़ाहट आमद लहजे में बोली। ऐसी तो कोई बात नहीं। बात खत्म करके वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि वो चौधरी को तुम्हारी तरह बहुत पसंद करती है। हम्म? जी हाँ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैंने चढ़ाई जारी रखते हुए पूछा, अगर नबीला को चौधरी मुश्ताक बुरा नहीं लगता, वो उससे नफरत नहीं करती, तो फिर वो उससे शादी करने के लिए क्यों इनकार कर रही है? जी। उसने वहशतज़दा नज़रों से मुझे देखा। क्या आपको सब पता है? मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैंने नबीला और जमीला से होने वाली मुलाकात का जिक्र गोल करते हुए कहा। और थोड़ी देर पहले तुम ही ने कहा था कि मैं एक समझदार थानेदार हूँ। एक समझ-बूझ वाला थानेदार अपने इलाके के तमाम लोगों के हालात व वाक़यात से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। लिहाजा तुम्हें इस हवाले से ज़हन को उलझाने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे घरेलू हालात व मामलात से कैसे आगाह हो गया हूँ। मेरी पक्की मालूमात के मुताबिक तुम नबीला को चौधरी से ब्याह कर उसकी सास बनने के ख्वाब देख रही हो, मगर नबीला चौधरी मुश्ताक से अज़ हद नफरत करती है। उसका दिल अनवर अली में अटका हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर इजाफ़ा करते हुए कहा, मेरे सवाल का जवाब देने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि किसी भी गलत बयानी या हक़ायक़ की पर्दापोशी तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार कर सकती है। मेरे धमकी भरे अंदाज ने उसे राहे रास्ते पर लाते हुए दरोगोई की तरफ जाने नहीं दिया। वो गहरी संजीदगी से बोले, थानेदार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई ये मेरी ख्वाहिश है कि नबीला की शादी चौधरी साहब से हो जाए, लेकिन वो थोड़ा मुतवक्किफ हुई, अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकती हुई और बोझल आवाज़ में बोली, लेकिन अब तो नबीला ही कहीं गायब हो गई है। उस उल्लू के पट्टे अनवर ने पहले उसके दिमाग में चौधरी साहब के खिलाफ नफरत भरी, फिर उसे कहीं गायब कर दिया। नबीला अगर गायब हुई है तो बहुत जल्द मिल भी जाएगी, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। उसकी तलाश के लिए मैं तुमसे ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हूँ। तुम फिक्र न करो, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। फिलहाल हम चौधरी मुश्ताक की तरफ आते हैं। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए इस्तिफसार किया। आयशा बीबी, ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि नबीला की शादी चौधरी मुश्ताक से हो जाए। क्या चौधरी मुश्ताक भी इस रिश्ते के लिए तैयार था? जी, चौधरी साहब भी राजी थे। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मैंने पूछा, चौधरी मुश्ताक की उम्र का कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मैंने सुना है उसकी औलादों की भी औलादे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हैं। जी, वो जिज़बिज़ होते हुए बोली। चौधरी साहब पक्की उम्र के हैं। पक्की उम्र? मैंने तंज़िया लहजे में कहा। चौधरी मुश्ताक कुछ ज़्यादा ही पक्की उम्र का नहीं है आयशा? मुझे पता चला है कि वो नबीला के बाप से भी 10-12 साल बड़ा है। तुम्हारी मत तो मारी नहीं गई है आयशा बीबी? वो जी, उम्र कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो अजीब से लहजे में बोली। चौधरी साहब इस उम्र में भी बड़े जिंदा दिल और सेहतमंद है। ठीक कहती हो बीबी। न चाहते हुए भी मेरी जुबान से एक सुलगता हुआ जुमला निकल ही गया। ये बात तुमसे ज़्यादा कौन अच्छे तरीके से जानता होगा? वो झेंप कर इधर उधर देखने लगी। एएसआई वहीद राठौर ने मुझे मुबहम अंदाज में आयशा और चौधरी के प्राइवेट ताल्लुकात के बारे में जो कुछ बताया था, आयशा का हालिया रवैया उसकी तस्दीक कर रहा था। मैंने सवालात का जाविया तब्दील करते हुए कहा, आयशा बीबी, नबीला तुम्हारी बेटी है। तुम अनवर अली को लंगूर कहकर मुस्तरद कर चुकी हो और चौधरी मुश्ताक तुम्हारी नज़र में गबरू है। तुम नबीला की शादी जहाँ भी करो, ये मेरा मसला नहीं। मैं किसी के घरेलू मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मैं लम्हे भर के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, ये बताओ नबीला कब से गायब है? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, कल दोपहर से जी। कल दोपहर से? मैंने उलझन ज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो कल से गायब हो और तुम आज उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई हो? मैं रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आई जी, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, बल्कि मैंने मुल्जिम अनवर को पकड़कर उसको आपके हवाले किया है। आपका आधा काम तो हो गया। अब अनवर की जुबान से नबीला का पता उगलवाना आपकी जिम्मेदारी है।
میں نے قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، تم مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور کیا نہیں۔ میں اپنے فرائض سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل دوپہر سے اب تک تم کیا کرتی رہی ہو۔ میرے بدلے ہوئے انداز اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ قدرے نرم لہجے میں بولی، تھانے دار جی، آپ تو خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے جی کہ وہ ایک مرتبہ پھر توقف ہوئی اور ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوگی، اس لیے فکر مند نہیں تھی، لیکن جب شام ہو گئی اور وہ گھر واپس نہیں آئی تو مجھے اس کی طرف سے تشویش ہوئی۔ میں نے اس کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ کی۔ صبح وہ جمیلہ کے ساتھ تھی، دوپہر کو گھر آئی تھی اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر گھر سے نکل گئی تھی۔ میری پوچھ پڑتال کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ نبیلہ کو آخری مرتبہ کل دوپہر کے بعد تقریباً 2 بجے کھیتوں میں انور کے ساتھ چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ میری نظر میں نہیں آئی۔ میں نے اس کے لیے ایک منٹ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کل دوپہر 2 بجے نبیلہ اور انور کو کھیتوں میں چھپ کر باتیں کرتے ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ چھیمو نے، عائشہ نے جواب دیا۔ نیاز تیلی کی بیٹی چھیمو کھیت کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ کھیت کی کھڑی فصل میں اسے حرکت دکھائی دی۔ وہ چونکی اور اپنی توجہ اس حرکت کی طرف لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے وہاں نبیلہ اور انور کی جھلک دکھائی دی۔ وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ چھیمو نے انہیں مخاطب کرنا یا ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ چھیمو نے یہ خاص بات کل رات ہی کو مجھے بتائی اور میں پریشان ہو گئی۔ میں سیدھی انور کے گھر پہنچی، لیکن وہ کمبخت گھر میں نہیں ملا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ ساتھ والے پنڈ گیا ہے اور صبح واپس آئے گا۔ بشیر ترکھان نے بہت کریت کر مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بیٹے انور کو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں، مگر میں نے اسے نبیلہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور واپس آ گئی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی تو میں نے پوچھا، واپس کہاں آ گئی؟ میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ بشیر ترکھان کے گھر سے واپس آ گئی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہاں سے میں اپنے گھر نہیں آئی بلکہ سیدھی چودھری صاحب کی حویلی میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ انہیں صورتحال سے آگاہ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ وہ بہت جلد نبیلہ سے شادی کرنے والے تھے۔ پھر چودھری مشتاق نے تم سے کیا کہا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور کہنے لگے، عائشہ نے بتایا اس وقت انور تو گاؤں میں موجود نہیں اور اس کے باپ سے کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انور کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ وہ کل جب یہاں پہنچے گا تو اسے حویلی میں بلا کر خود میں اس کی خبر لوں گا۔ تم پریشان نہ ہو عائشہ، میں تمہاری بیٹی کو جلد از جلد تلاش کروا لوں گا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا سا متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں چودھری صاحب کے حکم پر خاموشی سے گھر آ گئی اور پوری رات نبیلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا بیٹا یعقوب سودائی سا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بیچاری کا گھر کے کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، لیکن حیات احمد نے اس موقع پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ میرا مطلب ہے کہ بیٹی کی گمشدگی نے اس پر کیا اثرات مرتب کیے تھے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور کڑوے لہجے میں بولی، حیات کا کچھ نہ پوچھے تھانے دار جی، نہ وہ 3 میں ہے اور نہ ہی 13 میں۔ اگر وہ سمجھدار اور معقول بندہ ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اسے سارا دن گھر میں پڑھ کر چارپائی توڑنے کے سوا کچھ اور نہیں آتا۔ وہ حیات نہیں، میرے لیے ایک عورت ہے۔ میں نے الو کے گوشت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ کہیں بحث کا ایک نیا در نہ کھل جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، آج صبح کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ انور علی تم لوگوں کو کہاں سے ملا تھا؟ چودھری صاحب نے رات مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب پتا چلا ہے کہ انہوں نے دارا اور خوشیا کی رات ہی سے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ انور جیسے ہی گاؤں میں داخل ہو اسے پکڑ کر تھانے لے جائے۔ بس جی، پہلے انہوں نے اس لفنگے کو قابو کیا، پھر ایک بندہ میری طرف دوڑا کر مجھے بھی بلا لیا اور ہم سب مل کر تھانے آ گئے۔ یہ ہے ساری کہانی جی۔ رات کو چودھری نے تم سے کہا کہ وہ انور کو اپنی حویلی میں بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کرے گا، لیکن بعد میں اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ انور کو پکڑ کر سیدھے تھانے لے جائیں۔ چودھری کی یہ ادا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں جی، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ یہ بات تو آپ انہی سے پوچھے جی۔ چودھری سے ملاقات ہوگی تو میں یہ سوال اس سے ضرور پوچھوں گا، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ بشیر ترخان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو تھانے پہنچا دیا گیا ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے گاؤں میں ابھی کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ ساری کارروائی چودھری صاحب کے بندوں نے چھپ چھپاتے ہوئے کی ہے۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی میں کروں وہ سب چھپ چھپاتے ہی ہوگا۔ جی کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ میں نے تمہاری شکایت توجہ سے سن لی۔ تمہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کے سلسلے میں جس بندے پر پکا شک ہے وہ اس وقت میری تحویل میں ہے۔ تم آرام سے گھر جاؤ، میں انور علی کی زبان کھلوانے کے لیے نیا عمل شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد نبیلہ کو بازیاب کر لیا جائے گا۔ اور میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور چودھری کے ان 2 لشکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ ان کی تھانے میں کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی کام ہے۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی چودھری ہو یا کوئی چودھری کا گماشتہ۔ میری بات عائشہ بی بی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انور علی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ مسکین سی صورت کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد سہما ہوا اور ڈرا ڈرا سا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں پتہ ہے چودھری کے بندوں نے تمہیں کس چکر میں پکڑ کر تھانے پہنچایا ہے؟ اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ تو کیا واقعی تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے چودھری نے خود ہی نبیلہ کو کہیں غائب کرا دیا ہے اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ چودھری تم سے کیوں دشمنی کر رہا ہے۔ کیا تم نے اس کی بھینس چوری کر لی ہے؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ بولتے بولتے متذبذب انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انور تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ تھانے میں صرف مجرموں کو کڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا ہوں میں۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا رنگ جھلکنے لگا۔ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا چودھری بڑا ہی عیاش اور ظالم ہے۔ اس نے نبیلہ پر بھی بری نظر رکھی ہوئی ہے۔ عائشہ پوری طرح اس کی مٹھی میں ہے۔ اس نے عائشہ کو یہ راگ دیا ہے کہ وہ نبیلہ سے شادی کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور عائشہ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ نبیلہ کو عیاشی کا کھلونا سمجھ کر چند روز اس سے کھیل تو سکتا ہے، لیکن اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن ابھی تک تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ چودھری کو تم سے کیوں دشمنی ہے اور وہ تم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے۔ وہ جی دراصل وہ مجھے اپنا رقیب سمجھتا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، یا یوں سمجھ لے کہ مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے، کیونکہ نبیلہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ مجھے چاہتی ہے اور میں اسے چاہتا ہوں۔ چودھری نے نبیلہ کو غائب کرا کر مجھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے، جبکہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ اس کے لیے جتنا میں پریشان ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا جناب۔ اس کی پریشانی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان لمحات میں وہ واقعی بے حد الجھا ہوا اور فکرمند دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نبیلہ سے سچی محبت کرتے ہو؟ وہ اٹل انداز میں بولا، جی ہاں بالکل۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ محبت کرنے والے جھوٹ نہیں بولتے۔ جی پتا ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی، اور میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا ہے۔ یعنی نبیلہ کے اغوا یا گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کل شام میں نبیلہ کی ماں عائشہ تمہارے گھر گئی تھی۔ اس نے تمہارے باپ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ تم ساتھ والے گاؤں گئے ہو اور آج صبح واپس آؤ گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، میں کل سہ پہر میں اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا
جو ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، پروگرام کے مطابق مجھے آج صبح واپس آنا تھا اور میں آیا بھی، لیکن گاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے ہی چودھری کے بندوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہاں تھانے لے آئے۔ انہی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں کہ میں نے اسے اغوا کر کہیں چھپا دیا ہے۔ ان کے شک کا سبب یہ ہے کہ آخری بار کل دوپہر کے بعد نبیلہ کو تمہارے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ میں نے کہا، تم دونوں کھیتوں میں چھپ کر راز و نیاز کر رہے تھے، ہے نا؟ وہ جھیپتے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، ہم آپس میں اسی طرح چھپ کر ملتے ہیں۔ کل وہ بہت پریشان تھی چودھری صاحب کے حوالے سے۔ شادی کے لیے اس پر ماں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئی۔ اس نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ انور کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، میرے بارے میں کیا بتایا تھا اس نے؟ جناب، وہ کل صبح جمیلہ کے ساتھ آپ سے ملنے آئی تھی، انور نے کہا۔ اس نے اپنے تمام حالات آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں تو یہ سن کر کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے نبیلہ کو تسلی دی اور خالہ کے گھر چلا گیا، لیکن جب واپس آیا ہوں تو یہاں کے حالات ہی بدلے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو الٹا مجھے ہی تھانے میں بند کر دیا ہے جی۔ صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا انور جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ اس کی وپتا سے ثابت ہوتا تھا کہ نبیلہ کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ان سنسنی خیز حالات میں دھیان چودھری مشتاق کی طرف ہی جاتا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ چودھری ہی نے نبیلہ کو غائب کروایا ہوگا۔ میں نے انور کی الجھن کے جواب میں کہا، انور، تمہیں تھانے پہنچانے میں میرا نہیں بلکہ چودھری کے بندوں اور عائشہ کا ہاتھ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ جی، کیا مطلب؟ وہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تم اگر تھانے میں 1-2 روز رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، تم یہاں زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر آزادانہ گھومتے رہے تو چودھری کسی بھی ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جہاں تک میرے وعدے کا تعلق ہے، میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے نبیلہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کروں گا۔ میں نے اپنی تحقیق سے یہ پتہ چلا لیا ہے کہ نبیلہ حق پر ہے۔ اس کی ماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اس کی شادی چودھری سے کر کے بڑا ظلم کرنا چاہتی ہے، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میری عمر بھی اللہ آپ کو دے دے۔ وہ دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، آپ بہت عظیم ہیں، آپ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہیں۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انور علی، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے لیے عمر کا ایک کوٹہ مقرر کر رکھا ہے، اور کسی کی عمر کسی کو نہیں لگا کرتی، لہٰذا اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ تمہاری ہی طرح گوشت پوشت کا انسان ہوں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا آگے چل کر جو کچھ بھی کروں گا، وہ میرے فرائض کا تقاضا ہے، اس میں تم پر کوئی احسان نہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم 1-2 دن ادھر تھانے میں سرکاری مہمان بن کر گزارو، یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہارے یہاں رہنے سے چودھری مطمئن رہے گا کہ میں تم پر سختی کر کے نبیلہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں اس دوران میں نہایت ہی خفیہ طور پر نبیلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، اور میرا خصوصی ٹارگٹ چودھری مشتاق ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں جناب، اس نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے یقین ہے، بلکہ میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھے آپ کی تحویل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میرے ماں باپ کو جو پریشانی ہوگی اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سلسلے میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بشیر ترخان اور نذیرہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ وہ تمہاری گرفتاری کی خبر سن کر تھانے آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا۔ میری ماں نذیرہ کو بہت کم نظر آتا ہے، آپ اسے ایک اندھی عورت ہی سمجھے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہیں، گھر ہی میں رہتی ہے، یہاں تو مجھ سے ملنے میرا باپ ہی آئے گا۔ میں نے کہا نا، تم اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک گہری اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر انور علی کو دوبارہ حوالدار بہادر علی کے پاس بھجوا دیا۔ اسی وقت ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، لہٰذا رات کو اپنے گھر چلا جاتا تھا اور صبح وقت پر ڈیوٹی سنبھال لیا کرتا تھا۔
مگر آج وہ تقریباً 2 گھنٹے لیٹ تھا۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، وحید، تھانے کے قریب رہائش ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کا جب دل چاہے اٹھ کر چلا آئے؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ وقت کا خیال رکھا ہے۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ رات سے میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج رات کو وہ چھوٹے بچے کو بھی نہیں دیکھ سکی، لہٰذا مجھے بار بار اٹھ کر اسے دیکھنا پڑا، بلکہ یوں سمجھ لے کہ یہ رات میری جاگتے ہوئے گزری ہے۔ اسی لیے صبح کے وقت آنکھ لگی، پھر دن چڑھے ہی اٹھ سکا ہوں میں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر دھیرے سے بولا، اب تو آپ میری تاخیر کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل سمجھ گیا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ وحید راٹھور کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی 8 سال کی، اس سے چھوٹے بیٹے کی عمر 3 سال کی، اور تیسرا سب سے چھوٹا بیٹا صرف 6 ماہ کا تھا۔ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا، وحید کی بیوی سغرا کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ 2-4 دن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا، اور اس ہونے کو نمٹنے یا بھگتنے کے لیے وحید کو زیادہ تر وقت گھر پر ہی رہنا پڑتا تھا۔ اس گاؤں میں وحید کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے گھریلو حالات اور مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے تبادلہ خیال کرتا رہتا تھا۔ اب تو وہ خاصی سنبھل گئی ہے، میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، لیکن دن میں 1-2 دفعہ مجھے گھر کا چکر لگانا پڑے گا۔ وہ قدرے متوقف ہوا، پھر افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں اپنی اس گھریلو پریشانی کے سبب اس مسئلے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکا جس پر ہم نے رات کو تفصیلی بات کی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ایسا مصروف ہوا کہ کچھ خبر نہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک گاؤں میں کیا ہوتا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں، ابھی تھوڑا سا کھا پی کر تھانے آ گیا ہوں۔ تمہارے لہجے میں اسی لیے افسوس کا عنصر شامل ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ آج کا سورج طلوع ہونے سے لے کر اب تک اس گاؤں خصوصاً تھانے میں کیا انقلابی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جس کام پر توجہ نہ دے پانے کی وجہ سے افسردہ ہو، سمجھو وہ کام پچھلے 2-3 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بس چند ایک آخری مناظر باقی ہیں۔ کیا مطلب؟ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے ملک صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں وحید راٹھور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے حالات کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورت سے آگاہ کیا، اس کے ساتھ ہی اپنی رائے اور اندازوں کا بھی ذکر کیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ مجھے سنتا رہا، اور جب میں خاموش ہوا تو وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے پکا یقین ہے نبیلہ کی گمشدگی میں مشتاق چودھری کا ہی ہاتھ ہے، اور اس کے سوا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے، یعنی نبیلہ بھی اسے حاصل ہو جائے اور اس کی راہ کا کانٹا انور علی بھی بڑی صفائی کے ساتھ ٹھکانے لگ جائے۔ گویا تم انور علی سے اتفاق کرتے ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہاں، بڑی حد تک، وہ پرسوچ لہجے میں بولا، لیکن میرے ذہن میں نبیلہ کی گمشدگی کا ایک اور بھی پہلو ہے جس کے بارے میں انور نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے گہری سانس خارج کر کے پوچھا، اور وہ مختلف پہلو کون سا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انور کے خیال میں چودھری مشتاق نے اپنے بندوں کی مدد سے نبیلہ کو اس طرح غائب کروایا ہے کہ اس کی گمشدگی کا شک سیدھا اسی پر جائے۔ پولیس انور کو نبیلہ کے اغوا کے الزام میں پکڑ کر کسی مصیبت میں ڈال دے اور چودھری کی عید ہو جائے۔ بعد ازاں نبیلہ کو اس طرح برآمد کرایا جائے کہ ہر صورت میں انور ہی قصوروار دکھائی دے۔ لیکن میں نے جس پہلو کا ذکر کیا ہے نا جناب، وہ ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میرے خیال میں اس کھیل میں نبیلہ کی ماں عائشہ بھی چودھری مشتاق کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ وہ جانتی ہے کہ نبیلہ کو کہاں غائب کیا گیا ہے۔ اس کا رونا دھونا اور بیٹی کے لیے پریشان ہونا محض اداکاری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک صاحب، پتہ نہیں مجھے کیوں یقین سا ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کھیلا جا رہا ہے۔ اگرچہ تمہاری باتوں پر تصدیقی مہر تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ان میں خاصا وزن پایا جاتا ہے، میں نے کہا۔ نبیلہ کی بازیابی کے لیے عائشہ اور چودھری مشتاق کو باری باری ایک ہی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا، اور یہ کام ابھی سے شروع سمجھو۔ لگتا ہے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی لائحہ عمل تیار کر لیا ہے، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔
دوپہر کے کھانے کے بعد میں تھانے سے نکلا اور چودھری مشتاق کی حویلی کی جانب قدم بڑھا دیا۔ چودھری کی حویلی اسی گاؤں میں موجود تھی۔ وہ تھانے سے بمشکل 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں اگر چاہتا تو سائیکل، گھوڑے یا ٹانگے کے ذریعے چودھری سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں سوچوں کا ایک ہجوم سا لگا ہوا تھا اور میں ایک لائحہ عمل ترتیب دے رہا تھا۔ لہٰذا میں نے دانستہ پیدل جانے کا فیصلہ کیا تاکہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ یہ بات دیکھنے، سننے اور پرکھنے میں آئی ہے کہ چہل قدمی کے دوران انسان کا ذہن زیادہ فعال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اس کے دماغ میں اٹک کر رہ گیا ہو تو اس عمل کے ذریعے وہ بنسبت آسانی سے مسئلے کے حل تک پہنچ جاتا ہے۔ نیوٹن، ایڈیسن اور آئن اسٹائن نے بہت ساری سائنسی گتھیاں ٹہل ٹہل کر اور چہل قدمی کر کر کے ہی سلجھائی تھی۔ میں چودھری مشتاق کی حویلی تک بعد میں پہنچا۔ مجھ سے پہلے میری آمد کی خبر وہاں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ حویلی کے گیٹ پر ایک کٹے کٹے لشکرے نے میرا بڑا پرجوش استقبال کیا اور فدائیانہ انداز میں بولا، آئیں جی تھانے دار صاحب، چودھری صاحب اس وقت حویلی کے اندر موجود ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولا، چودھری صاحب میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ او جناب، آپ تو اس علاقے کے بادشاہ ہیں، وہ مسکا لگانے والے انداز میں بولا۔ چودھری صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص کی باتوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ چودھری نے تھانے اور گاؤں کے معاملات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے چودھری کے بندے کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی معیت میں ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا، جو یقیناً چودھری کی بیٹھک تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری مشتاق بھی وہاں آ گیا۔ یہ چودھری سے روبرو میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کی عمر 60 سے تجاوز تھی۔ جسے سے اندازہ ہوتا تھا جوانی میں وہ کثرت کا عادی رہا ہوگا۔ ڈنڈ پٹی ابھی تک قائم تھی۔ وہ ایک دراز قامت شخص تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ذہن میں پنجابی فلموں کے ایک معروف ویلن کا تصور اجاگر ہوتا تھا۔ عمر کے اس حصے میں بھی اس کی صحت قابل تحسین تھی۔ گویا عائشہ نے اس کی مستعدی اور کارکردگی کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا وہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ چودھری بڑے تپاک سے مجھ سے ملا۔ اس کے انداز میں بڑا جوش اور دوستانہ پن پایا جاتا تھا۔ اپنے ابتدائی تاثر سے وہ خاصا زندہ دل اور خوش مزاج ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ چودھری نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب، نبیلہ کی گمشدگی ایک حوالے سے اچھی ثابت ہو رہی ہے کہ اس بہانے آپ سے ملاقات تو ہو گئی، ورنہ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، ورنہ آپ کو اس تھانے میں تعینات ہوئے اب کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن نہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا اور نہ ہی محکمہ جاتی مصروفیات نے آپ کو اس کی زحمت اور فرصت دی۔ بہرحال بہانہ کوئی بھی ہو، خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ نے ایک خاص بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ نبیلہ کے ذکر پر چودھری کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ اس چمک کو حیوانی یا ہوس کی چمک بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے تاثرات سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ نبیلہ اور اس کے معاملے میں خصوصی دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ کی بات سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اس میں ہم دونوں برابر کے قصور ہیں۔ خیر، کسی بھی سبب صحیح ہم آج ایک دوسرے سے مل تو لیے۔ اس نے کہا، اور سنائیں، آج کل تھانے داری کیسی چل رہی ہے؟ اصولی طور پر اسے سب سے پہلے نبیلہ کے بارے میں استفسار کرنا چاہیے تھا۔ اس کی عملداری میں ایک نوجوان اور بہت ہی خوبصورت لڑکی غائب ہو گئی تھی اور جس کے اغوا کا ملزم تھانے میں بند تھا۔ فطری طور پر اس کے اندر یہ تجسس نظر آنا چاہیے تھا کہ ملزم انور نے کچھ اگلا ہے یا نہیں، وہ نبیلہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا کہانی سنا رہا ہے اور اس نے مغویہ کی بازیابی کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ مگر چودھری نے ان امور سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اپنے انداز اور تاثرات سے بڑا پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، اب آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ تھانے داری کیسی چل رہی ہے۔ بھلا کون سا معاملہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے؟ آپ کا تو ایک ادنا سا ملازم بھی یہ جانتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور وہ مجھے اطلاع دیتا ہے کہ چودھری صاحب اس وقت حویلی کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ میرا اشارہ اس بندے کی جانب تھا جو مجھے حویلی کے گیٹ پر ملا تھا اور جس کی رہنمائی میں اس بیٹھک تک پہنچا تھا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا،
کیا کرے جی، نظر تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ تھانے اور چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے اپنے مخبروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ تو اس بات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ اسی وقت ایک ملازم بڑی سی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا۔ یقیناً چودھری نے ادھر آنے سے پہلے میری خاطرداری کے لیے احکام جاری کیے ہوں گے۔ ملازم نے میرے سامنے رکھی میز پر سامان خورد و نوش چن دیا۔ میں نے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے۔ وہ تو آپ نے اپنے تھانے میں کھایا ہوگا نا؟ چودھری نے ملازم کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے جائیں؟ تھوڑا بہت تو آپ کو لینا ہی پڑے گا ملک صاحب۔ ملازم چودھری کا اشارہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کر بیٹھک سے نکل گیا۔ میں چودھری کی فرمائش الفاظ تھوڑا بہت کے مطابق نعمت خداوندی سے انصاف کرنے لگا۔ میرے ساتھی چودھری کا بھی ہاتھ حرکت میں آ گیا تھا۔ چودھری نے پوچھا، ملک صاحب، بندے نے زبان کھولی یا نہیں؟ بڑی دیر کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ابھی تو میں نے پیار کی زبان استعمال کی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ رات کو اسے حوالدار کے سپرد کروں گا۔ امید ہے صبح تک وہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اور بڑی خوشی سے حقیقت اگل دے گا۔ ویسے، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک تو وہ آپ پر ہی الزام لگا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے میرے بارے میں وہ بدبخت؟ چودھری کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ میں نے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ نبیلہ کو آپ ہی نے کہیں غائب کروایا ہے اور اس پر الزام لگا کر اسے جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں بڑی توجہ سے چودھری کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ انور کے لگائے گئے الزامات کا سن کر چودھری کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی نفرت ابھری۔ پھنکار سے مشابہ لہجے میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، ملک صاحب، اس گندے کیڑے نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ بتایا ہے جناب۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس کا کہنا ہے کہ وہ نبیلہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو یہ پسند نہیں۔ کمال ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور الٹا مجھے سے سوال پوچھنے لگا، ملک صاحب، آپ ہی بتائیں، مجھے انور اور نبیلہ کی شادی پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چودھری کے اس استفسار سے واضح ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی حوالے سے نبیلہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ ایک اہم اور حیران کن بات تھی۔ چودھری ان لمحات میں اگر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا تو پھر انور اور وحید راٹھور کے خدشات مبنی بر حقیقت نظر آتے تھے، لیکن وہ نبیلہ سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی مطلب براری کے لیے محض عائشہ کو سبز باغ دکھا رہا تھا۔ بہرحال، میں نے چودھری کے استفسار کے جواب میں کہا، انور کا دعویٰ ہے کہ آپ نبیلہ سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا اسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ نے نبیلہ کو غائب کرا کے اسے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ کتنا بیوقوف ہے یہ بھی، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ ملک صاحب، آپ ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں۔ میرا اور انور کا کیا مقابلہ؟ اگر مجھے نبیلہ سے شادی کرنا ہوتی تو کیا میں اس سے اجازت لیتا؟ وہ کون لگتا ہے نبیلہ کا؟ چودھری کی آواز میں غصے کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، فرض کریں میں اگر واقعی نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہوتا تو پھر اسے غائب کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اول تو وہ الو کا پٹھا کسی بھی درجے پر میرا ہمسر نہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو میں نبیلہ کو غائب کرانے کے بجائے اس کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دیتا۔ اپنی راہ کے کانٹے صاف کرنا مجھے بڑی اچھی طریقے سے آتا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے جب رات کو آپ اسے تفتیش کے سختی سے گزاریں گے تو اس کا بخار فوراً اتر جائے گا اور وہ آپ کو نبیلہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ چودھری نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے جتا دیا تھا کہ اس کا نبیلہ سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہی خیال ASP وحید راٹھور کا بھی تھا۔ انور نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ چودھری عائشہ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، وہ اسے شادی کا لارا دے کر نبیلہ کو اپنی عیاشی کے لیے مخصوص رکھنا چاہتا ہے، مگر عائشہ کو پورا یقین تھا کہ چودھری اس کی بیٹی سے ضرور شادی کرے گا۔
मैं अगर चाहता तो यहाँ आयशा को कोट कर सकता था। चौधरी ने अनवर को तो झुटला दिया था, मुमकिन है वो आयशा की ख्वाहिश को भी एक दीवानगी से ताबीर करता। लिहाजा मैंने चौधरी को मजीद घिसने के लिए इस पत्ते को बचा लिया और गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, अगर सच पूछे तो मुझे अनवर की बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया। अब इस उम्र में जब आप नाना और दादा बन चुके हैं, क्या शादी करेंगे, और वो भी एक मामूली सी लड़की के साथ? लेकिन आपको तो पता है ना। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, आप जानते हैं चौधरी साहब, जब हमारे पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई लाजिम हो जाती है। बस मैं तो मामूल की पूछगछ के लिए इधर आ गया था। हालांकि इस नामुराद ने आप पर किसी और हवाले से भी कीचड़ उछालने की कोशिश की है। और मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तशवीश भरे लहजे में बोला, मजीद क्या बकवास की है उस कुत्ते ने। मैंने लोहा गरम देखते ही एक कारी ज़रब लगाई। वो बड़े वसूख से कह रहा है कि आपके और आयशा के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसीलिए आयशा आपके दबाव में है और वो नबीला की शादी आपसे करने को तैयार है। वो अपने शौहर की ज़रा इज्जत नहीं करती, उसे उल्लू का गोश्त खिलाकर घर के एक कोने में फेंक रखा है। उसके घर का सारा खर्चा आपकी हवेली से जाता है, इसीलिए आपके दो डश्करों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आप उसके खिलाफ एक गहरी साजिश कर रहे हैं। मलिक साहब, वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहरनाक अंदाज में बोला, मैं कानून का बड़ा एहतराम करता हूँ। वो इस वक्त आपकी तहवील में है, इसलिए मैं आपके मामलात में कोई मुदाखिलत नहीं करूँगा। अगर वो थाने से बाहर होता तो यकीन करें इस बकवास पर मैं उसकी गर्दन मरोड़ कर रख देता। मैंने दिल में कहा, चौधरी साहब, मुझे आपकी तरफ से किसी ऐसे ही रद्द अमल की तवक्का थी, जभी तो अनवर की हिफाजत के पेश नज़र मैंने उसे थाने में बंद कर रखा है। मैंने अनवर की ज़ात से मंसूब करके जो कहानी चौधरी को सुनाई थी उसकी असर पजीरी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। यूं महसूस होता था जैसे अनजाने में किसी ने उसकी अनदेखी दुम पर पांव रख दिया हो। वो बुरी तरह बिलबिला रहा था। मैं खामोशी से उसके दोबारा बोलने का इंतजार करने लगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने गसीले लहजे में कहा, मलिक साहब, देखा आपने उस कमजात ने बेचारी आयशा पर कितना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। इस बात से उसकी गंदी सोच की अक्कासी होती है। ज़रा सोचें, उस कमीनी की बकवास के मुताबिक अगर मुझ में और आयशा में ऐसा कोई ताल्लुक़ रहा होता तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करने पर कैसे तैयार हो जाती। वो कमबख्त आपको गुमराह कर रहा है मलिक साहब। जबकि आयशा का मामला सिर्फ इतना है। वो एक मर्तबा फिर मुतवक्किफ़ हुआ, एक गहरी सांस खारिज की और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, आयशा एक तवील अरसे से मेरी हवेली में नौकरानी के तौर पर काम करती रही है। उसका घरवाला हयात अहमद एक नंबर का हुड हराम और निखट्टू है। जाहिर है आयशा पूरा दिन मेरी हवेली में जान मारती रही है, तो उसके घर का खर्चा भी मेरी तवस्सुत से चलता रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मैंने इस सिलसिले को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। आयशा अब बाकायदा हवेली में काम करने नहीं आती, लेकिन मैं एक अच्छी रिवायत को अभी तक निभा रहा हूँ। वैसे भी दरिया में से अगर एक कतरा निकल जाए तो उससे दरिया की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। फिर अगर मैं आयशा के घर का खर्चा चला भी रहा हूँ तो इस जलील इंसान को क्या तकलीफ है मलिक साहब। उसने सनसनाते हुए लहजे में मुझे मुखातिब किया, फिर गंभीर अंदाज में बोला, अनवर उस वक्त आपकी कस्टडी में है। मेरे आदमियों ने पकड़कर उसे आपके हवाले किया है। मुझे पूरा यकीन है कि नबीला की गुमशुदगी में उसी का हाथ है। अब देखना यह है कि आप उसके साथ क्या सुलूक करते हैं। अगर आप नबीला को बाजियाब करवाने के बाद उस खारिज ज़दा कुत्ते को जेल भिजवाते हैं तो अच्छी बात है, वरना क्या चौधरी साहब। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं इस नापाक जानवर और उसके घर वालों को अपने गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अनवर लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता तो बशीर तरखान को ये गांव छोड़कर अपना ठिकाना कहीं और करना होगा। मैं इस गांव का चौधरी होने की हैसियत से उसे गांव बदर कर सकता हूँ। आपको ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी चौधरी साहब, मैंने उसे लगाम में रखने के लिए तसल्ली आमेज लहजे में कहा। अनवर की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं उसे ऐसा फिट करूंगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी इस नौइयत की बकवास की जुरात नहीं कर सकेंगी। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। कोई भी मुजरिम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। मुझे आपसे यही उम्मीद है मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं कानून को हाथ में लेने का हामी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे बंदों ने उस बदबख्त को पकड़कर आपके हवाले किया है।
ورنہ میں اسے حویلی میں بلا کر اس کے سارے کسبل نکال سکتا تھا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اس کا انجام بڑا عبرتناک کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے پوری گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ واپسی کی مٹر گشت میں بھی میرا ذہن پوری طرح بیدار اور فعال رہا، اور تھانے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا جس پر عمل کر کے میں اس کیس کا ڈراپ سین چلا سکتا تھا، اور وہ آئیڈیا تھا عائشہ پر خصوصی کام۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو اے ایس آئی کو ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت تھانے کے احاطے میں کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وحید راتھوڑ نے آواز بلند کہا، لے انچارج صاحب بھی آ گئے۔ یہ جملہ یقیناً اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو سنانے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ اے ایس آئی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ گویا اس شخص کا تعارف کروا رہا ہو۔ ملک صاحب، یہ بشیر ترخان ہے، اپنے بیٹے انور سے ملنے آیا تھا۔ میں نے حوالاتی سے اس کی ملاقات کرا دی ہے، اب یہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے وحید راٹھور کو خصوصی ہدایت دے دی تھی کہ اسے میری غیر موجودگی میں تھانے کا انتظام کس طرح سنبھالنا ہے۔ انہی ہدایت میں بشیر ترخان کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وحید نے بشیر ترخان کو اطمینان بخش طریقے سے ڈیل کیا ہوگا۔ وحید نے میرا تعارف کرایا تو بشیر ترخان مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولا، تھانے دار جی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میرا بیٹا اغوا جیسے جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کل دوپہر کو اپنی ماسی سے ملنے دوسرے پنڈ گیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران میں عائشہ کی بیٹی غائب ہوئی ہے تو اس میں میرے انور کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے انور کو پھنسانے کے لیے کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ بشیر، میں نے اس کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں چھوٹی یا بڑی کسی بھی قسم کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے طور پر تحقیق اور تفتیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو یقین کرو اس کا بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل تک میری تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ اگر انور نے نبیلہ کا اغوا کر کے کہیں نہیں چھپایا تو سمجھو کہ کل کی رات یہ اپنے گھر میں سوئے گا، اور اگر یہ اس معاملے میں ملوث ہے تو پھر اسے کوئی بھی قرار واقعی سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے بیٹے کو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے روکا ہوا ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اللہ بھلا کرے گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ میں وحید راٹھور کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ وحید نے بڑی بےتابی سے پوچھا، ملک صاحب، ادھر چودھری کی حویلی میں کیا رہا؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وہاں ہونے والی ہماری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور خاموش ہونے پر پوچھا، اب کیا ارادہ ہے آپ کا ملک صاحب؟ ارادہ تو میرا نیک ہی ہے، میں نے کہا۔ تم فوراً جاؤ اور نبیلہ کی ماں عائشہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آؤ، اور ہاں، یہ کوشش کرنا کہ وہ اکیلی ہی آئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کا ٹرائل کرنے والے ہیں۔ وحید، جو کچھ بھی ہوگا تمہاری نظر کے سامنے ہی ہوگا، میں نے زوم عینی انداز میں کہا۔ تم وقت ضائع نہ کرو اور فوراً عائشہ کے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ اوکے سر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے نبیلہ کی ماں کو کیا راگ دیا تھا کہ وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں نے عائشہ کو اپنے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھنے کو کہا۔ وحید راٹھور بھی ایک کرسی کھینچ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، اس نامراد نے کیا بتایا ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ اس کا اشارہ انور کی طرف تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے تھانے بلایا ہے کہ انور نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ایک لفظی جملے میں دنیا جہاں کی حیرت بھری ہوئی تھی۔ یہ اس کا بے ساختہ عمل تھا، جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا میری بات کا تمہیں یقین نہیں آیا؟
نہ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ کیا بتاتا ہے وہ نبیلہ کے بارے میں؟ میری بچی کس حال میں ہے اور کہاں ہے وہ؟ آپ نے اس سے پوچھا تو ہوگا؟ میں نے بددستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، تم میری بات کو غلط سمجھتی ہو، میں نبیلہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ پھر اس شیطان نے کس جرم کا اقرار کیا ہے؟ جرم محبت، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، انور نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے، اور اسی جرم کے پاداش میں چودھری اسے فٹ کرانا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ یہ بکواس تو کسی کام کی نہیں ہوئی تھانے دار جی، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس نے نبیلہ کو اغوا کرنے کا جرم قبول کر لیا ہے۔ عائشہ، تم سیانی بیانی ہو، میں نے آگے کو جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا۔ نبیلہ کو اغوا کرنے کا اقرار وہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس نے یہ جرم کیا ہی نہیں؟ آپ بھی اس بدبخت کی طرفداری کر رہے ہیں تھانے دار جی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ناراض نہ ہو عائشہ بی بی، میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انور نے نبیلہ کا اغوا کیا ہے یا نہیں کیا؟ سزا تو اسے ہر صورت ملے گی۔ میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خوشی بھری حیرت کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی، پتہ نہیں آپ کس قسم کی الجھی باتیں کر رہے ہیں، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم اپنے ذہن کو اور سمجھ کو نہ تھکاؤ، میری بات میں کوئی الجھن نہیں ہے عائشہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری چودھری صاحب سے بات ہو گئی ہے، میں ابھی ان کی حویلی سے ہی آ رہا ہوں۔ سمجھو کہ نبیلہ کے حوالے سے اب میں بھی تم لوگوں کے راز میں شریک ہوں۔ چودھری مشتاق نے اعتماد میں لے کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، بلکہ میں تو نبیلہ سے… میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اضطراری لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نبیلہ سے کہاں مل کر آ رہے ہیں؟ اس کے ایک اضطراری جملے نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ میں نے ایک گہری سکون بخش سانس خارج کی۔ میں نے اپنے نامکمل جملے میں قطعاً ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ میں نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں، لیکن میری اس سیدھی سادی چال نے اس کی زبان کو حقیقت حال کے اظہار پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ خدشہ یا اندازہ سچ ثابت ہو رہا تھا کہ نبیلہ کو چودھری مشتاق اور عائشہ نے ملی بھگت سے کہیں غائب کیا تھا۔ میں نے اس کے اضطراری استفسار کے جواب میں بدستور دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کہا نا عائشہ، تم سیانی بیانی ہو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ نبیلہ والے معاملے پر میری چودھری مشتاق سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اس نے بتایا ہے مجھے کہ نبیلہ کو ڈیرے پر چھپایا گیا ہے۔ میں ابھی چودھری کے ڈیرے ہی پر نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ بھلی چنگی اور خوشباش ہے۔ چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ جب میں انور کو جیل بھجوا دوں گا تو نبیلہ کو منظر عام پر لے جایا جائے گا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا، میں تم دونوں کے راز میں شریک ہو چکا ہوں؟ یقین تو آ گیا ہے جی، پر میرے دل میں ایک بات چبھ رہی ہے۔ وہ ASI کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بالکل کسی کانٹے کی طرح جی۔ یہ ASI وحید راٹھور ہے، میرے مکمل بھروسے کا آدمی۔ میں نے عائشہ کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا، تم بے دھڑک بتاؤ، کون سی بات تمہارے دل میں چبھ رہی ہے اور کیا کھٹک ہو رہی ہے؟ وحید راٹھور ہماری گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ بآواز دیگر وہ اس سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ عائشہ متذبذب انداز میں بولی، تھانے دار جی، آپ ابھی نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، مگر چودھری صاحب نے مجھ سے کیوں غلط بیانی کی؟ کیسی غلط بیانی عائشہ؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ نبیلہ کو بے ہوش کرنے کے بعد دارا مرکی والے کے ساتھ بھرت پور بھیج دیں گے۔ دارا اسے وہاں اپنے بندوں کے پاس چھوڑ کر واپس یہاں آ جائے گا۔ بھرت پور والے بندے بھی دراصل چودھری صاحب ہی کے نمک خوار ہیں۔ پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ انور کے جیل جانے کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو نبیلہ کو یہاں لے آئیں گے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ… میں نے کہا ہے نا، تم اپنے جی کو نہ الجھاؤ، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ نبیلہ بھرت پور میں ہے یا یہاں والے چودھری کے ڈیرے پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت جلد وہ تمہارے سامنے ہوگی، اور اس وقت تک تم میری سرکاری مہمان کی حیثیت سے میرے پاس رہو گی۔ میرا آخری جملہ سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بے حد مضطرب انداز میں بولی، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟
مطلب بڑا واضح ہے عائشہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ جب تک میں بھرت پور سے تمہاری بیٹی کو بازیاب کر کے یہاں نہیں لے آتا تم میرے تھانے کی حوالات میں رہو گی اور یہاں تمہیں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آزاد گھومو اور چودھری مشتاق سے جا کر اس بات کی تصدیق کرو کہ اس نے مجھے نبیلہ والے راز میں شریک کیا ہے یا نہیں۔ تو کیا اس کی آنکھوں میں دہشت سی بھر گئی۔ میں نے کڑک کر کہا، تو کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ڈیرے پر نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں، اس کی حالت دیدنی تھی، پھر اسے لینے کے لیے بھرت پور کیوں جا؟ وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں نے ایک سیدھی چال چل کر اسے بڑا الٹا پھنسا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہائے وائے شروع کرتی، میں نے حوالدار بہادر علی کو بلا کر اسے حوالات میں بند کرا دیا۔ پھر وحید راٹھور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو کیسا رہا؟ میرا آئیڈیا پسند آیا؟ سپر سر سپر، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ آپ نے تو کمال کر دیا۔ اب تھوڑا بہت کمال اور جلال تمہیں بھی دکھانا ہے وحید، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں بولا، حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، بھرت پور یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع ہے۔ میں نبیلہ کو بازیاب کرنے ادھر جا رہا ہوں۔ امید ہے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی کامیاب لوٹ آؤں گا۔ اس دوران تمہیں جواں مردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ چودھری کو عائشہ کی حراست کا علم ہو جائے۔ وہ خود یا اس کے کسی لشکر کو تھانے بھیج سکتا ہے تاکہ صورتحال سے آگاہی حاصل کر سکے۔ تم نے کسی بھی شخص کو عائشہ تک نہیں پہنچنے دینا ہے، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا، عائشہ کی حمایت میں آنے والا کوئی بھی شخص اگر زیادہ اکڑ فون دکھانے کی کوشش کرے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دینا، چاہے وہ چودھری مشتاق ہی کیوں نہ ہو۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ نے اختیارات دیے ہیں تو سمجھے میں شیر بن گیا۔ اب چودھری ہو یا اس کا کوئی پالتو جانور، اگر اس نے میرے منہ لگنے کی جرات کی تو میں اسے چیڑ پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ برائی اور باطل کے خلاف ایک پولیس اہلکار کو ایسا ہی پرعزم اور فرسناش ہونا چاہیے۔ میں تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت دے کر جاؤں گا، اس کار خیر میں وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ پھر پوچھا، کیا آپ بھرت پور اکیلے ہی جائیں گے؟ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل گل فراز کو لے جا رہا ہوں، میں نے اس کو جواب دیا۔ بھرت پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں چودھری مشتاق کے نمک خواروں کو تلاش کرنا اور ان کے قبضے سے نبیلہ کو نکالنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سمجھو میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ یہ اتنا بڑا مشن نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ پوری بٹالین کو لے کر چلوں۔ وحید نے زیر لب مسکراتے ہوئے اثبات میں گردن ہلا دی۔ اس روز میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کامیاب لوٹ آیا۔ انسان کا عزم مضبوط اور حوصلہ جوان ہو تو وہ پہاڑ کاٹ کر بھی اپنے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ میں نے نہ صرف نبیلہ کو بازیاب کرا لیا بلکہ بھرت پور سے چودھری مشتاق کے 3 بندوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ جب میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز صورتحال میری منتظر تھی۔ چودھری مشتاق اپنے حواریوں کے ہمراہ بنفس غلیظ میرے تھانے میں موجود تھا اور عائشہ کی رہائی کے لیے وحید راٹھور سے گرما گرمی کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ برہمی سے بولا، صفدر حیات، تم نے مجھ سے بڑا خطرناک دھوکہ کیا ہے۔ یاد رکھو، اس حرکت کا بڑا بھیانک نتیجہ برآمد ہوگا۔ حرکت میں برکت ہے چودھری مشتاق، اور خاصی صحت مند برکت ہے۔ میں نے نبیلہ اور اس کے بھرت پور سے گرفتار ہونے والے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک دھوکہ دینے کا تعلق ہے تو بلف گیم، دھوکہ دہی کا کھیل میں ایسا ہوتا ہی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے کتنی رتی سچ اور کتنے ٹن جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور جو بھیانک نتیجے کا ذکر کر رہے ہو نا۔ میں نے ڈرامائی توقف کیا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ نتیجہ تو واقعی بڑا بھیانک نکلنے والا ہے، لیکن میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بڑی بدتمیزی سے مستفسر ہوا۔ میں نے وحید راٹھور کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، راٹھور صاحب، چودھری مشتاق کو آسان زبان میں میری بات کا مطلب سمجھا دیجیے۔ میں سمجھانے بیٹھ گیا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔
ASI خطرناک انداز میں چودھری کی جانب بڑھا تو وہ چلا اٹھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ بےہودگی نہیں، گرفتاری ہے چودھری صاحب۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہیں نبیلہ کو اغوا کرانے اور حبس بیجا میں رکھوانے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اب تمہاری باقی کی ابتدائی زندگی میرے تھانے کی حوالات میں اور آخری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بھڑک کر بولا اور اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے ایسی ہی کسی حرکت کی توقع تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا، وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ اس کے ٹکراؤ نے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ برآمد کی اور وہ بلبلاہٹ بھرے انداز میں مجھے غلیظ گالیوں اور خطرناک دھمکیوں سے تولنے لگا۔ میں نے اس کی یاوہ گوئی اور لن ترانیوں کی ذرا پرواہ نہیں کی اور اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں بھر دیا۔ حوالات اپنی شکم سیری پر بڑی خوش نظر آتی تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے اسے کھانا تو ملتا ہی رہتا تھا، لیکن چودھری مشتاق کے وجود نے گویا اس کے لیے شاہی ضیافت کا اہتمام کر دیا تھا۔ چودھری مشتاق کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے میرے پاس نبیلہ کی شکل میں ایک مضبوط گواہ موجود تھی۔ وہ چودھری سے جتنی شدید نفرت کرتی تھی، اتنا ہی ٹوٹ کر وہ انور کو چاہتی تھی۔ اس محبت کی قوت نے اس کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کر دیا کہ وہ حالات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے مختلف ذرائع سے اسے خطرناک دھمکیاں دی، لیکن اس کے پایہ استقامت میں کوئی لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ نبیلہ کے استقلال اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر عائشہ بھی چودھری کے خلاف ہو گئی۔ اس نے اس بکھیڑے کا سارا الزام چودھری مشتاق پر ہی ڈال دیا۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا کہ وہ چودھری کے دباؤ کے سبب مجبور کی گئی تھی۔ عائشہ وعدہ معاف گواہ بنی تو میرا کام اور بھی آسان ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ اور انور کا کام بھی سہل ہو گیا۔ ان کی سچی محبت رنگ لے آئی۔ ادھر میں نے چودھری مشتاق کو عدالت سے سزا دلوا کر جیل بھجوایا، ادھر نبیلہ اور انور کی شادی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ چودھری مشتاق نے اپنی طاقت اور تعلقات کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے سزا سے بچنے کے لیے سر تا پا زور مارا تھا، لیکن اس کے مد مقابل کوئی عام تھانے دار نہیں بلکہ ملک صفدر حیات تھا۔ میں نے اس کی ہر چال اسی پر لوٹا کر نبیلہ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ بعض اوقات چہل قدمی کرتے ہوئے ایسے ہی انمول آئیڈیاز ذہن میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ میرے ذہن میں وارد ہوا تھا۔ میں نے عائشہ کی زبان کھلوانے کے لیے ایک سیدھی سادی چال چلی جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ نہ صرف نتیجہ خیز ثابت ہوئی بلکہ اس نے بہت سو کی زندگی میں بہار اور نکھار اور سدھار پیدا کر دیا تھا۔ چلیے جی، ہماری کہانی یہاں پر ہو گئی ہے ختم، اور دیکھیے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں نا، ہمارے ہی گھر والے خلاف ہو جائیں ہمارے تو پھر لوگوں سے کیا شکایت کرنا۔ یہاں ماں نے اپنی بیٹی کو چودھری کے سے شادی کرنے کے لیے زبردستی تیار کروایا، وہ تیار نہیں ہوئی تو چودھری کے ساتھ مل کر اس کا اغوا کر لیا اور بیچارے انور کو اسی کے اغوا کے الزام میں جیل بھجوا دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ سچ کبھی نہیں چھپتا ہے، وقت لگتا ہے کبھی کبھی سچ کو سامنے آنے، لیکن سچ آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے سیدھے راستے چلنا ہی ہمارے لیے بہتر اور عافیت کا ذریعہ ہے، تو ہم کو سیدھے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی کہانی کے ساتھ، اور تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے، سبسکرائب کریے پلیز سبسکرائب کریے، اور کمنٹس لکھیے، اور سنتے وقت ہی پلیز لائک کر دیا کریں۔ ایک ٹچ ہی تو کرنا ہے نا انگوٹھے پر، بس کر دیا کریں۔ چلیے ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔